खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आप सबको सलाम। देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से पास्टर इरशाद मसीह गिल साहब और पाकिस्तान से पास्टर इरफान जेम्स साहब की तरफ से सलाम पहुँचे। और आज की हमारे शुरा भी यही हैं। और हम इस वक्त जो बात करेंगे वो पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ बिगड़ते हुई सूरत हाल और उस पर ख़ास तौर पर जो चंद दिन पहले जो वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में, मसलन कराची में तबीता गिल के साथ जो वाक़या हुआ, और उसके बाद फैसलाबाद में 2 सिस्टर्स के साथ जो 2 नर्सेस थीं, उनके साथ जो वाक़या पेश आया, और अभी चंद रोज़ पहले लाहौर में मेंटल हॉस्पिटल में एक वाक़या पेश आया, जहाँ पर चर्च की प्रॉपर्टी थी, जहाँ पर क्रिश्चियन लोग अपनी इबादत करते हैं। तो मैं सबसे पहले पास्टर इरफान जेम्स साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में आए। और जी पास साहब, आपको वेलकम। और आप हमें बताइए कि ये जो हालात हैं पाकिस्तान में मजहबी तशद्दुद, तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई ख़ास टारगेट किया जा रहा है, या कि इसके पीछे कोई सियासी मकासद हैं, या मजहबी तौर पर उनको कॉर्नर किए जाने की कोई साजिश है? तो आप प्लीज़ बताइए, आपके क्या इसके बारे में ख़्यालात हैं, पास्टर इरफान जेम्स साहब? जी, मैं निहायत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने आज अपने इस प्रोग्राम में मौजूद किया और इस इतने सीरियस और सेंसिटिव इशू के ऊपर बात करने के लिए आपने मौका दिया है। चूँकि जब हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और हम स्टडीज़ पढ़ते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ते हैं, जिसके ऊपर इंसानी हुकूक की काम करने वाली तंजीमें जो हैं वो अपनी रिपोर्ट्स पेश करती हैं, माहवारी या क्वार्टरली या ईयरली, तो उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं, दे आर द इंडिकेटर्स। जिस तरह अगर आप किसी मोटरवेज के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो इंडिकेटर बताता है दिस इज द वे विच लीड्स यू टुवर्ड्स लाहौर, दिस इज द वे विच लीड्स यू टुवर्ड्स पेशावर। सो वो इंडिकेटर्स बताते हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो मजहबी तशद्दुद या अदम बर्दाश्त जो है मजहबी कॉन्टेक्स्ट में बहुत कम पाई जाती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर बसने वाले वो मुहिबुल वतन अक़लियतें, बिलखसूस जो क्रिश्चियंस हैं उनको, और फिर बिलखसूस उनकी ख़वातीन को इस तरह के लॉ के तहत उनको टारगेट करना, जिनका उनको पता भी नहीं होता। वो बेचारे ये भी नहीं जानते ये है क्या, इसके ज़िम्मे में कैसे हम फंस जाते हैं। रिसेंटली जो वाक़यात आपके सामने जिसका आपने जिक्र किया ये हुए, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत की इसमें सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि जहाँ पर हम बात करते हैं बाहर फॉरम्स पे जाके कि दुनिया के अंदर अदम बर्दाश्त है इस्लाम के हवाले से, तो वहाँ पर हम ये भी बात करते हैं कि फिर व्हाट अबाउट क्रिश्चियनोफोबिया, जहाँ पर आप देखें कि आपके अपने मुल्क में क्या हो रहा है मसीहियों के साथ, और हमारी जो बेटियां जो इंसानियत की खिदमत करती हैं, जो ऐसे लोगों को ट्रीट करती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ वही इंसान इन्वॉल्व होता है जिसे इंसानियत से प्यार है। सो खुदारा उनको तो मेरे ख्याल से इस तरह का टारगेट करना या इस तरह के कामों में फंसाना जो है मेरे ख्याल से इंतहाई तकलीफ दे बात है। थोड़े दिन पहले हमारे एक दोस्त हैं, और मैं कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की, और फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत सारी रिपोर्ट्स आई। तो इसमें मैं कल भी ये बात कर रहा था कि दुनिया जहां पर 2020 में कोविड-19 के साथ लड़ रही थी, हमारे वतन अजीज में लोग 2020 के साथ अपने बच्चों की इज्जतों को बचाने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा फोर्स्ड कन्वर्जन के वाकयात आपके मुल्क में हुए, और जब हुकूमत की इस नाकामी की वजह से और इस रिलीजियस हेट की वजह से जो मसीहियों के खिलाफ पाया जाता है, आपका यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट आपके सामने है। पाकिस्तान जिसे हमेशा हमने पॉजिटिव उसका गेस्चर देने के लिए दुनिया के सामने, चाहे हमारे साथ जो भी होता रहा है, चाहे हमारे साथ जिस तरह की भी नाइंसाफियां हुई हैं, लेकिन हमने हमेशा कहा कि हम पाकिस्तान के हैं, हमारा ये वतन है और हम इससे प्यार करते हैं। लेकिन इसके बरअक्स ये समझा गया कि शायद यहाँ की अक़लियती जो जिंदगी जो लोग हैं, जो मजहबी अक़लियतें हैं, इनको शायद डर लगता है या ये डरे हुए हैं। बात ऐसी नहीं है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज ये है कि हम अगर ब्लास्फेमी लॉज के ऊपर बात करें, जिसका खास तौर पर आपके जो यूरोपियन यूनियन में शगुफ्ता कोसर का और इमानुएल शफकत के हवाले से भी जिक्र हुआ,
جو ملتان اور فیصل آباد کی جیلوں میں ہیں. تو آپ دیکھیں یہ بات کیا ہے, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس تھوڑے دن پہلے ہم دیکھتے ہیں طاہر اشرفی صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی جب یورپین یونین کی طرف سے رد عمل آیا اور انہوں نے باقاعدہ پاکستان کے خلاف ایک بل منظور کیا. تو اس میں انہوں نے کہا جی ہم اقلیتیں سب ایک جیسے ہیں اور ہم یہاں پر کوئی ایسی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, جبکہ ہمارے ہی ملک کے اندر منورٹی رائٹس منورٹی پروٹیکشن بل کو بھاری اکثریت کے ساتھ ریجیکٹ کیا جاتا ہے. آپ کے ایوان کے اندر جس کا ایک اپنا تقدس ہے, جس کا ایک اپنا ڈیکورم ہے, آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ کے کرسچنس کو چوڑا کہا جاتا ہے. آپ کے جو میجورٹی حکومت میں بیٹھے ہوئے ایم این ایز ہیں آپ کے کرسچنس کو کافر کہتے ہیں. جہاں پر اس طرح کی عدم برداشت پائی جائے گی, میں آپ کے ساتھ ایک گلاس میں پانی نہیں پی سکتا, میں یہاں پہ کوئی بیچنے والی کھانے والی چیزوں کا بزنس نہیں کر سکتا, تو کہاں ہے عدم برداشت؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ سر کہ اس لا کے مس یوز کو روکا جائے. حکومت کو چاہیے اسے سنجیدگی سے لیتے ہوئے کچھ ایسی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کریں جس سے وہ لوگ جو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں غلط طریقے سے, اپنی گرج کی وجہ سے, اپنے تعصب کی وجہ سے, اپنی نفرت کی وجہ سے, ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ کوئی بھی غریب, کسی کی بہن, بیٹی یا بھائی دوبارہ اس طرح کے واقعات کا شکار نہ ہو سکے. جس طرح ریسنٹلی مینٹل ہاسپٹل کے اندر آپ نے بات کی, تو یہ نرسز کے اندر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ دہشت گردی والی ایک مائنڈ جو ہے, مائنڈ سیٹ اپ ڈیولپ ہو رہا ہے لوگوں کے اندر. اس میں مرد تو مرد, عورتیں سب سے آگے ہیں. کس طرح ان کے منہ پہ تھپڑ مارے گئے, اور جو وہ ایک تنظیم تھی جسے کالعدم قرار دے دیا گیا, تحریک لبیک یا رسول اللہ والے, تو ان کے جو امیر تھے ان کے بیٹے, وہ کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں من سب نبیہن فقتلہ, من سب نبیہن فقتلہ. سو مطلب وہ یہ تو ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی چوڑی کے منہ پہ تھپڑ مارے جا رہے ہیں, لیکن اس کے کانٹیکسٹ میں یہ دیکھا جائے کہ جسے آپ چوڑی کہہ رہے ہیں اس نے مسیح کی محبت کا اظہار کیا, ہاتھ اس کے بھی تھے, تھپڑ وہ بھی اس کے برعکس مار سکتی تھی, لیکن اس نے مار کھائی, اس نے اس کا جواب نہیں دیا. سو میں چاہوں گا اس پروگرام کے تھرو, اس آپ کی توسط سے نیشنلی اور انٹرنیشنلی میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک دنیا میں اس ہرے پاسپورٹ کو عزت ملے, تو سب سے پہلے اپنے ملک میں رہنے والے مذہبی اقلیتوں کو عزت, حقوق اور ان کو پراپر رائٹس دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. جی شکریہ پاس صاحب, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ابھی ساری بات کو, سارے مدعے کو کیا. پاسٹر بشیر صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ چونکہ کافی کنٹریز آپ نے گھومی ہیں, آپ نے نہ صرف پاکستان بلکہ بہت سارے دوسرے کلچرز کو بھی دیکھا ہے, اور بحیثیت ایک مسیحی ہونے کے ناطے اگر ہم دیکھیں تو یورپ میں ایک مختلف معاشرہ پایا جاتا ہے جو کہ دوسری اقوام کے ساتھ بہت زیادہ شیئرنگ کرتا ہے, نہ صرف معاشرتی طور پر بلکہ مذہبی طور پر بھی. اور اس کی مثال ہے کہ یہاں پر چرچز بھی دوسری عوام کے لیے عبادتوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اور پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ بھی اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ایک چرچ کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے جو یہاں پر اپنے مسلم بھائیوں کو نماز کے لیے اجازت دیتے ہیں. تو یہاں پر ایک رواداری کی جو مثال قائم کی جاتی ہے, پاکستان میں رہنے والے لوگ اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کو نہ جانتے ہوئے بھی. تو آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ جو لاہور میں مینٹل ہاسپٹل میں ایک واقعہ ہوا, وہاں پر کیا ایسی مثال قائم کی جا سکتی تھی کہ دوسرے مذاہب کو بھی اپنے جو پریئر روم ہے ان کو اجازت دے دی جاتی, جیسے یہاں یورپ میں آپ دیکھتے ہیں کہ دے دی جاتی ہے اجازت؟ جی تھینک یو سو مچ منور صاحب, آپ کا بہت شکریہ. میں تو سب سے پہلے تو میں پاسٹر عرفان جیمز صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ حالات و واقعات اور کہاں پہ مسئلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ ہم سب ہی پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں, پاکستان ہمارا ملک ہے, اگرچہ دنیا میں کہیں بھی ہوں پھر بھی چونکہ وہ ہماری زمین ہے, جنم بھومی ہے, تو ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اور جیسے جہاں تک یہ مینٹل ہاسپٹل کا مسئلہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مذہب میں دوسرے مذہب کے کو اس طرح سے ڈیگریڈ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی.
جیسے ابھی وہ ہاسپٹل میں جو ایک مختص کی گئی جگہ مسیحی نرسز کے لیے، تو میں آپ کو یہ آپ سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں، آپ دیکھیں کہ ایک اس 2 فیلڈ میں ہمارے مسیحیوں نے نہ صرف صحت میں بلکہ ایجوکیشن میں بھی بہت زیادہ کام کیا پاکستان میں. بہت سے ایسے لیڈرز پیدا کیے جو آج کل بھی اس ایوان میں ہیں اور کام کر رہے ہیں، پولیٹیکل سسٹم میں ہیں. اور اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیکل لائن میں، تو یہاں پہ عدم جو ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ یہاں پہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جس سے مذہبی اقلیتیں نہ تو وہ اپنے گھروں میں رہ سکتی ہیں محفوظ، نہ کسی اور جگہ پہ رہتی ہیں محفوظ. تو مینٹل ہاسپٹل میں یا باقی نرسز کے یہ جو بہت ہی مقدس پیشہ ہے، اور یہ اتنا مقدس پیشہ ہے کہ یہ جو نرسز ہے، جیسے عرفان صاحب نے بتایا کہ یہ تو وہ کرتی نہیں ہے اس طرح سے. اب میں آپ کو اعلان یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کون ایسا مسیحی ہے، پادری ارشاد صاحب بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، کون سا ایسا مسیحی ہے جو کسی دوسرے مذہب کی توہین کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. ہمیں یہ تعلیم دی نہیں گئی. ہمیں صرف اپنے مذہب کی پرچار کرنے کا، وہ بھی اپنے قول و فعل سے بھی، اپنے اعمال سے، اپنی باتوں سے، اپنے گفتگو سے مذہب کی ہم پرچار کر سکتے ہیں پاکستان میں. ویسے تو ہم وہ بھی نہیں کرتے، مطلب لفظی طور پر نہیں کرتے، لیکن ہم اچھا بن کے، اچھے ایک وطن کے شہری بن کے، اچھے سٹیزن بن کے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں دبایا جاتا ہے اور ان کو پریشان کیا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی ایسی سوچ کو ہمیں کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. تو میں اس کے ساتھ ساتھ اور میں بات کرتا چلوں کہ اس بات پر جہاں پہ مختلف لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان کو مختلف اور یہ کئی ایسے دوست ہمارے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیس ان کے اوپر بناؤ. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، سب نے سنا ہے. لیکن ایسے حالات پر یا ایسی باتوں پر کون سا ایسا پاسٹر ہے، جو بڑے بڑے پاسٹر ہیں یا بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں، کون بولتے ہیں؟ کہاں بولتے ہیں؟ وہ نہیں بولتے وہ ان باتوں پر. جی پاس صاحب، ابھی آپ نے بڑے بڑے لیڈروں کی بات کی ہے. ابھی ہم نے تھوڑے دن پہلے ایک ایسا ویڈیو بھی دیکھی جو پاسٹر صاحبان ہیں، وہ پاکستان میں ان کا جو ایکشن ہوتا ہے وہ کچھ اور ہے، اور باہر کے ممالک میں بیان دیتے وقت وہ کچھ اور کہتے ہیں. ابھی میں جاننا چاہوں گا پاسٹر ارشاد صاحب سے کہ ان سے جانوں کہ پاسٹر صاحبان کا اس بارے میں کیا موقف ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس بہت ہی معزز پاسٹر صاحبان بیٹھے ہیں. پاسٹر عرفان صاحب ہیں، ارشاد صاحب ہیں اور بشیر صاحب ہیں. تو جی پاسٹر ارشاد صاحب، یہ پاکستان سے باہر جا کر ایسے بیانات دینا کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہیں، یا خدا اپنا کام مسلمانوں میں یا دوسری اقوام میں بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی خبریں آتی جاتی رہتی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ جی ذرا آگاہ فرمائیے پاسٹر ارشاد صاحب. شکریہ منور مواب صاحب، آپ کی مہربانی ہے کہ آج کی یہ نشست جو ہے وہ رکھی گئی ہے حالات حاضرہ پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے. تو جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ ہماری جو پاکستان میں مذہبی اور سیاسی قیادت ہے، تو اگر ہم اسکیل کی کتاب اور اس کا 34واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر چرواہوں کے خلاف خدا نبوت کرتا ہے، اور وہاں پر جو چرواہے ہیں جن کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ مذہبی اور سیاسی قیادت کے بارے میں ہی لکھا گیا ہے. نہ صرف مذہبی لوگوں کے بارے میں لکھا گیا بلکہ سیاسی قیادت کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے، اور ان کے خلاف خدا نے نبوت کی ہے. اور وہاں پر صاف لکھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ ان چرواہوں کے خلاف نبوت کر جو بھیڑوں کو چراتے نہیں ہیں بلکہ ان کی اون اتارتے ہیں، وہ ان کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں، اپنی رعایا سمجھتے ہیں، اور اس طور سے خدمت نہیں کرتے جس طور سے کرنی چاہیے، جس طور سے ان کی نگہبانی کرنی چاہیے، جس طور سے ان کی جو ہے وہ فیڈنگ کرنی چاہیے. تو ایسی جو قیادت ہے، چاہے وہ مذہبی ہے یا سیاسی ہے، خدا ان کی کبھی بھی حمایت نہیں کرتا. تو بدقسمتی سے جو ہماری
मजहबी और सियासी क़यादत पाकिस्तान में इन दिनों है, तो वो बिल्कुल ही जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की हालत ज़ार है उससे लातल्लुकी का इजहार करते हैं। उनको कुछ पता नहीं है, वो कभी भी पब्लिक लाइफ या उन लोगों के दरमियान जाकर उनकी जिंदगी के बारे में उनका कोई तजर्बा नहीं है। तो ऐसे ही जो सियासी और मजहबी रहनुमा है, उनके लिए मैं उनकी नजर करता हूं कि हमने माना कि तगाफल ना करोगे, लेकिन हमने माना कि तगाफल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये छोटी बात होती है और इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। मैं सिर्फ बहुत सारी बातों के बारे में नहीं कहूंगा, सिर्फ एक छोटा सा मैं हिंट्स देना चाहता हूं कि जब तबीता नजीर गिल पर तशद्दुद हो रहा था हॉस्पिटल के अंदर और उसके मुंह पर थप्पड़ मार रहे थे, आपने वीडियो सबने देखी होगी, उनके मुंह पर थप्पड़ मारे जा रहे थे और मैंने वो वीडियो बंद कर दी, मुझसे देखी नहीं गई वो। तो क्या ये छोटी बात है जिसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है? फिर मेरे पास बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे आते हैं जो कहते हैं जी क्लासरूम के अंदर हमें इतना जिक्र किया जाता है, इतनी मुखालफत की जाती है, इतने बुरे अल्फाज से हमें पुकारा जाता है कि जो बंदा लेक्चर दे रहा होता है, मैं उसे उस्ताद नहीं कहूंगा, वो कहते हैं कि जिसने नहीं सुनना वो क्लास से बाहर चला जाए। और फिर आप पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखें कि जो कुछ पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ बिलखसूस और बिल अमूम तमाम जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है, वो किसी से भी ढकी छुपी बात नहीं है। अगर हम कहें कि हमारी आंखें बंद करने से दुनिया में अंधेरा हो जाएगा तो ये कतन नामुमकिन है। अब ये वक्त है कि पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज हैं, बिलखसूस जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनको किसी खास डगर पर चलने के लिए हाथों में हाथ डालने होंगे। अब खामोश रहने का वक्त नहीं है। जो कुछ चल रहे हैं हालात, और जैसे बार बार सोशल मीडिया पर भी ये जो मेंटल हॉस्पिटल का इशू उठाया जा रहा है, और ये हम देखते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई क्रिश्चियन या कोई और मिनॉरिटी का कोई बंदा ऐसा करता तो क्या सुलह मुमकिन थी? जो सो कॉल्ड सुलह और सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं कि जी सुलह हो गई है, वहां पर हमारी जो सियासी क़यादत जो हमें प्रेजेंट करती हैं हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी को, वो वहां पर गई हैं, उन्होंने दोनों पार्टीज के दरमियान सुलह करा दी है। सुलह किस बात की है ये? जी पास साहब, ये मैं यही सवाल मैं अगला पास इरफान साहब से पूछना चाह रहा था। सुलह तो उस बात की होती है जब दोनों फ्रीकैन के दरमियान कोई झगड़ा हुआ हो, जी तो फिर सुलह होती है। ये सुलह कैसी सुलह है? ये हमारी समझ से बालातर है कि ये कैसी सुलह है। ये है वो क़यादत, खा वो मजहबी है या सियासी है, जो सिर्फ ऊन उतारते हैं, जो उन्हें चराते नहीं है, जी जो उनके मुफादात पर, अगर आप इजाजत दें तो मैं मुफादात पर अपने मुफादात को तरजीह देते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया पास साहब। पास इरफान साहब, अभी आपने ये बात सुनी कि अब क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए या मसीही कौम के लिए वक्त है कि वो अपने हकूक के लिए बात करें, आगे आके बोलें। आप मुझे बताइए कि क्या ऐसे मुमकिन है कि एक तरफ हम रवादारी को प्रमोट करें और अपने रोज़े भी खुलवाएं उनके, और किसी जगह पे ऐसे भी होता है कि तमाम कौम को हम कहते हैं जी खाना खिलाएंगे, और ऐसे होता भी है, अच्छी बात भी है। तो एक तरफ तो इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है कि हम रवादारी से एक दूसरे के साथ रहें, दूसरी तरफ ऐसे होता है कि हम सुलह भी जाके खुद ही करवाते हैं। तो ये क्रिश्चियन कौम की जो लीडरशिप है, इसमें क्या है, क्या करना चाहिए, क्या गलत हो रहा है, आप क्या समझते हैं इस बारे में? हमारे
پٹھان ایک کہاوت کہتے ہیں پشتو میں، وہ کہتے ہیں خرمینا لگت ادا، یعنی کھوتے دی محبت لات ہوندی ہے، یہ پٹھان کہتے ہیں۔ آیا صوفیہ کو چرچ بنائے، اسلام کی جیت، بابری مسجد کو مندر بنائے، اسلام کے اوپر حملہ۔ رہی بات منافقت کی، تو یہ منافقت جو ہے نا، یہ جو روزے کھلوا رہے ہیں اور جو یہ انٹرفیت کی باتیں کر رہے ہیں، میں پھر وہی بات کروں گا اور کہتا ہوں اور ہر بات کہوں گا، کوئی ایک مسلمان میں نہ کھلو کے سن رائز کے اوپر کراس اٹھائے تو میرے نال صرف ایک باری نعرہ مار دے ہالےلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا۔ میں ہر مسجد میں اس کے ساتھ ہوں، میں ہر روزے میں اس کے ساتھ ہوں، میں ہر تراویح میں اس کے ساتھ ہوں، اور میں ایون تکاف کے ہر اس انتظام کو پورا کرنے کے لیے میں اپنا حق ادا کروں گا، کوئی نہیں بولے گا۔ یہ صرف اور صرف فوٹو سیشن ہے، یہ صرف اور صرف اپنے این جی او کے جو پیجز ہیں ان کو فل کرنے کے لیے اور وہ فنڈنگ منگوا کر یہ ڈرامے بازی کرنے کے لیے کہ ہم انٹرفیتھ کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ سب بکواس ہے۔ رہی بات، ایک طرف آپ ہمیں کہتے ہیں جی آپ ہمارے بھائی ہیں، دوسری طرف آپ ہماری بہنوں کی عزتوں کو تار تار کر رہے ہیں، تو اگر آپ ایسے بھائی ہیں تو میں آپ کا بھائی ہوں تو میری بہن بھی تو آپ کی بہن ہوئی۔ یہ تو پھر آپ بغیرتی کر رہے ہیں کہ ایک طرف مجھے بھائی بنا رہے ہیں، دوسری طرف میری بہن کے اوپر آپ نے بری نگاہ رکھی ہوئی، آپ انہی کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، اور پھر آپ نے ان کو مذہب تبدیل کروا کے پھر انہوں بھین نہیں بنانا، انہوں ماں نہیں بنانا، انہوں تھی نہیں بنانا، انہوں پھر ڈائریکٹ بیوی بنانا ہے۔ جی ایسی جو ہمارے ایسے جو سو کالڈ لیڈرشپ ہے، ان کی غیرت کو کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھا کر ساتھ 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے۔ ایسی غیرت کو میں کہتا ہوں ڈوب مرنا چاہیے۔ تھوڑے دن پہلے اگر میں لاسٹ ایئر آپ کو یاد کرواؤں تو کووڈ 19 کے دنوں میں جب لوگوں نے احتجاج کیا سی ڈی اے کے ملازمین نے، تو سی ڈی اے کا ڈائریکٹر کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا چوڑیاں نو سائڈ تے کرو، انہاں دے تو انہاں دے سالت دے پرچے کرواؤ۔ بعد میں اس نے معافی مانگی، جی مجھ سے تو غلطی ہوگی، میں جھوٹ بول رہا تھا، مجھ سے مذاق میں منہ میں، اور اس نے گالیاں بھی دی۔ ہاں وہ کیا ان کا نام تھا، وہ کیا نام تھا، شرازی صاحب تھے کوئی اسلام آباد میں، گالیاں بھی دی عمران اس شخص شرازی۔ نے۔ میں بھی آصف وکیل صاحب بڑے اچھے نامی گرامی ہمارے شخصیت ہے لاہور سے، میں ان کا ایک وال کے اوپر پڑھ رہا ہوں جس میں شنیلا روت صاحبہ جو ہے وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ آڈیٹوریم میں کھڑی ہوئی ہیں، اور لکھا ہے لاہور مینٹل ہسپتال کے آڈیٹوریم جس کو چرچ کہا جا رہا ہے میں آج شنیلا روت صاحبہ کے دورے کا شکریہ، تاہم ان کی وال پر اپنے لیے استعمال کیے گئے القابات کے بھرمار اردو کا ایک محاورہ یاد دلا دیا ہے۔ 2 حرفی نام کو 2 لائنوں میں لکھنے کے اس فن کو ان کی آج کی ہی پوسٹ سے کاپی کیا، اور لکھا کیا جی سنیں، فخر مسیحت، مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف، وفاقی پارلیمانی سیکرٹری، وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی، محترمہ شنیلا روت صاحبہ۔ واہ، اب اتنے بڑے جو ان کے القابات ہیں، صرف ان سے پوچھ لیں بین المذاہب ہم آہنگی کی چٹنی کو کون کھائے، کیونکہ پسنے والے بھی مسیحی، بیڑا غرق کرنے جن کا ہوتا ہے وہ بھی مسیحی، اور شرم کی بات ہے ڈوب کے مر جائیں ایسے لوگ جو باہر جا کر کھڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ بڑے بڑے پاسٹروں کے نام لگاتے ہیں کہ میں فلانا پاسٹر ہوں، میں رائٹ ریورنڈ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ ایسے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی قوم کا بیڑا غرق انہوں نے کیا ہے، کیونکہ یہ یہاں پر دنیا کو جھوٹ بولتے ہیں باہر جا کے کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، ہم یہاں پہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو جو پامال کیا جاتا ہے، جتنا وہ ذمہ دار ہیں اتنے ہی یہ ذمہ دار ہیں، جتنا وہ برباد کرتے ہیں اتنا اس بربادی میں سب سے بڑے حصے دار یہ لوگ ہیں جو دنیا کو جا کر منافقت کے ساتھ دوسرا رخ دکھاتے ہیں تصویر کا۔ اگر آپ صحیح بات ہے جی، لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاکستان میں سیکیور ہیں، سب سے پہلے اپنے گھروں کے سامنے جو گارڈز بٹھائی ہوئی ان کو ہٹائیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاکستان میں محفوظ ہیں تو آپ کے اپنے خاندان کے لوگوں نے امریکہ کے اندر اسائلم کیوں لیے ہوئے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں آپ محفوظ ہیں تو پھر آپ نے اپنے چینلز کو کیوں باہر
بنا کر اس کا سارا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے اور ہر 2 مہینے بعد آپ امریکہ بھاگے ہوتے ہیں. جی خدا کے لیے میں تو یہ ہاتھ جوڑ کر اپنے پاکستان کی کرسچن کمیونٹی سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, اب تو ہوش کے ناخن لو. وہ اقبال کہتے ہیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے تماشا دیکھنے والوں, تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں. اپنا بیڑا غرق کرنے والے لوگ ہم خود ہیں, جی اور صاحب ایسے منافق لوگ ہیں سر. جی بالکل. میں نا یہ پاسر صاحب, پاسر رشید صاحب, آپ سے میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ بتائیے کہ جو باہر کی کمیونٹی ہے, بہت سارے پروگرامز ہم کرتے ہیں ان کاموں پہ, اور ڈیفینیٹلی کچھ ڈاکومنٹیشن بھی جاتی ہے ہماری طرف سے, تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہماری کیا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے اپنی قوم کو کسی ٹریک دینے میں, یا کوئی لیڈرشپ کو صحیح ٹریک پر لانے میں؟ جی پاسر بشیر صاحب, میں آپ تو اپنی ہاں جی میں تھینک یو سو مچ سر منور صاحب. میں پاسٹر عرفان کا اور ان کی باتوں کا میں واقعی متقد ہوں. میں مانتا ہوں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں دل سے کر رہے ہیں اور اس تکلیف سے کر رہے ہیں جو ہر ایک کو ہونی چاہیے, نہ کہ پاسٹر عرفان کو ہونی چاہیے یا کسی اور کو ہونی چاہیے, بلکہ ان لوگوں کو بھی جو بڑے بڑے سینئر پاسٹر یہ پاسٹر وہ پاسٹر لگاتے ہیں ساتھ, لیکن باہر جا کے چند سکوں کی خاطر, اور ہم یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں فنا ہونے والی ہیں, یہ وہ ہو جائیں گی, لیکن ہم خود جو ہے وہ اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے سوال کیا, تو ہمارے جو ہم لوگ ہیں, جو لوگ بھی باہر ہیں, انہیں چاہیے کہ ہم جیسے عرفان صاحب ہیں, ایسے جو واقعی درد رکھتے ہیں, یہ ہمارے لیڈر ہونے چاہیے. ایسے لیڈر جو واقعی جو لوگوں کو یہ دیکھیں جو باتیں کر رہے ہیں وہ دل سے باتیں کر رہے ہیں, زبان سے نہیں کر رہے, ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے. میں کمنٹس کر رہا ہوں, میں یہ باتیں ان کی ان کو میں کوئی فلیٹرنگ نہیں کر رہا, میں what the facts are I'm telling that, کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جی نہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, وہاں پہ تو یہ تو بڑی بڑی باتیں بنا کے بتاتے ہیں. what is like مطلب یہ تو غداری ہے, اپنے ہی لوگوں کے ساتھ غداری بھی کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, لیکن یہ ہمارے جو مسیحی لوگ ہیں ان باتوں کو بڑی بڑی بنا کے بتاتے ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنت ہے ہمارے لیے, کچھ یہ کہتے ہیں یہ میرے لیے تو بہت ہی اچھا ہے, یہ میرے لیے, یعنی یہ باتیں ایسی باتیں ہیں جو بالکل غداری کی طرف جاتی ہیں. تو وہی میرا جو سوال ہے, وہی جو آپ نے سوال کیا, اسی کے میں جو چاہتا ہوں کہ جیسے کل ہم بات کر رہے تھے ہالینڈ میں لوگوں کے لیے, لوگوں مل کے, تو ایسے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم جو لوگ واقعی محنت کر رہے ہیں, جیسے عرفان صاحب ہیں یا ریورنڈ ارشاد ہیں, تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جو خداوند کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے لڑتے ہیں, مصیبتیں اٹھاتے ہیں یا پریشان ہیں, ان کی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے. صاحب یہاں پر بہت ساری این جی اوز جو ہیں یو کے میں بھی ہیں اور آل اوور دا ورلڈ ہیں, وہ زیادہ تر پاکستانی کرسچن ہی ان کو چلا رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا کوئی ایسا پیغام آپ دے سکتے ہیں کہ میں آپ کی وہی میں بات کرنے لگا ہوں. اگر میں معذرت خواہ ہوں, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے ذرا تھوڑا سا یہ ہے کہ مجھے اس بات سے این جی او کی بات جب آپ نے کی تو مجھے تھوڑا سا پریشانی یہ ہوئی ہے کہ اب جو آپ کی جو وہاں پہ این جی اوز ہیں, سو کالڈ این جی اوز, اتنی باتیں کرتے ہیں, اتنے لوگ ہیں جو این جی او کے نام پہ لوگوں کو یرغمال کرتے ہیں, ان کو لوٹتے ہیں, ان کی تصویریں بناتے ہیں. ایک بندہ ہے جو پہلے وہ ایک پتہ نہیں وہ کمپیوٹر کا تھا, تو آج اس نے ایک بھٹا لگایا ہوا ہے, این جی او بنا کے ایک بھٹا لگایا ہوا ہے, ایک پتہ نہیں کیا اس نے زمین خریدی ہوئی ہے, کوئی ادھر کوٹ رہا تھا کسی کے پتہ نہیں کس جگہ کا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں جب ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں, لوگوں کی تصویریں بنا کے, بھٹے کے لوگوں کی تصویریں بنا کے پیسے باہر سے اکٹھا کر کے, اور انہوں نے اپنے باڈی گارڈ رکھے ہوئے اسپیشل. صاحب اس کا حل کیا ہے؟ حل کچھ حل اس کا سولوشن اس کی یہی ہے کہ جیسے عرفان صاحب ہیں یا جیسے ارشاد صاحب ہیں, آپ لوگوں کو اویئرنس دیں. کل بھی ہم بات کر رہے تھے, اویئرنس دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل میں یہ جو کیا کہتے ہیں یہ چرواہے نہیں ہیں بلکہ یہ بھیڑیے ہیں. ان سے بچیں, اپنے بچوں کو اپنے اندر کوئی ایک پیدا کریں, حمیت غیرت پیدا کریں, اپنے اندر اپنے آپ کو جگائیں. جو ان پڑھ لوگ ہیں یا نہیں پڑھے لکھے لوگ وہ باتوں کو سمجھتے ہیں. آج ہمارے لوگ جو ہے وہ اتنے, اب یہ میڈیا جو ہے وہ اتنا ایکٹیو ہے, تو یہی ہے ایکٹیویٹ کریں, لوگوں کو اویئرنس دیں, لوگوں کو بتائیں کہ ایکچولی کیا ہے. تو میں تو ابھی جو میں فائنلی یہ بات کرنا چاہتا ہوں, میں پاسٹر عرفان اور پاسٹر ارشاد کے ساتھ مل کے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم
آپ تینوں اور منور صاحب ہیں اور باقی لوگ بھی، ہم خیال لوگوں کو پیدا کریں، بنائیں، جو لوگوں کو جگہ جگہ پادریوں کو بتائیں کہ خدا را یہ باتیں جو ہیں یہ چیزیں ساری ادھر رہ جائیں گی، یہ کوئلے ہیں اس کے جو آپ کٹھے کر رہے ہو، جو پاکلام میں بھی لکھا ہوا یہ. تو یہ چند سکوں کی خاطر میں نے دیکھا ہے کہ اتنی باتیں اور اتنی چیز کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے، میں اپنے بہن بھائیوں کو، ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ جو لوگ ہیں، خداوند شفا دینے والا ہے. خداوند نے ہمیں کوئی میڈیٹر نہیں ہے. خداوند یسوع المسیح نے ہمیں پاک روح سب کو دیا ہے. سب جانتے ہیں کہ شفا کہاں ملتی ہے. ضرور ہے آپ دعا کریں، لیکن خدا را لوگوں کو بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو شفا پا گئے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں. تو یہ ساری باتیں اور عجیب و غریب ویڈیو ہر روز ان کی آئی ہوتی ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا ہے کہ تو شوکت فضل کی، اور وہ کہتے ہیں بھائی اور بہن پتہ نہیں کیا. اور یار اتنا بالکل پردہ ان کی عقلوں پر ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کھلواڑ کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ. تو ایسے لیڈرز جو ہیں وہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں، جو باہر جا کے بات کچھ اور کریں، ادھر جا کے کچھ اور کریں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں، خدا را وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایسے پاسٹر سمجھتے ہیں اور وہ بھیڑیے ہیں، خدا ان سب سے ہماری قوم کو بچائے. جی شکریہ پاس صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا پرابلمز بھی اور شاید ان کا حل بھی کہیں نہ کہیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ پورا ہوا چاہتا ہے، اور میں شکریہ کروں گا پاسٹر عرفان جیمز صاحب کا، پاسٹر ارشاد مسیح صاحب کا اور پاسٹر بشیر گل صاحب کا کہ انہوں نے اس پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور امید ہے کہ دیکھنے اور سننے والوں کو اس پروگرام کے وسیلہ سے بہت ساری ایسے راستے مل جائیں گے، بہت ساری باتیں ایسی نئی پوائنٹس ان کو ملیں گے کہ وہ سمجھ سکیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمارے لیڈر کیسے ہونے چاہیے. اور لیڈران کو بھی چاہیے کہ نہ صرف اپنی جگہ تبدیل کرنے کے ساتھ اپنی سوچ کو تبدیل کریں، بلکہ اپنی جگہ تبدیل کرنے کے ساتھ اپنی قوم کے لیے اپنے درد دل پیدا کریں تاکہ اپنی قوم کے لیے باہر جا کر کچھ کر سکیں. تو عزیزو، اس پروگرام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور یقیناً اگلے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.